बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैदान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि आज 14 अगस्त है। क्या हम सही समझ जा रहे हैं? अब आगे क्या होगा? तो सबसे पहले तो पूरी कौम को इस साजिश की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। चलें, अल्फाज दिया तक सही। बड़ी कुर्बानियों के बाद यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और एक खिता हमें मिला था कि जिधर हमने यानी ज़िंदगी गुजारनी थी दस्तूर के मुताबिक, किसी ज़ाब्ते के मुताबिक, और फिर यूं हुआ वो खो गई और मुझको ज़िद सी हो गई। लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। अब इसी तरह जनाब यानी हम वो यानी ढूंढ ही रहे हैं केड़ी आज़ादी और कहाँ की आज़ादी। मतलब किसी भी मुल्क के लिए जो एक यानी आज़ादी की सोच होती है वो यानी यानी आप कह लें कि उसके लिए यानी बड़ी अहम होती है किसी भी कौम के लिए। और यानी ये सोचना कि यानी हम रहेंगे एक आज़ाद मुल्क में और यानी बिल्कुल हम अपनी जो सरगर्मी है वो दस्तूर के मुताबिक और ज़ाब्ते के मुताबिक, जो मुल्की ज़ाब्ता होगा उसके मुताबिक हम अपनी मर्ज़ी के साथ एक यानी वो जो एक दायरा होता है, एक जायज़ दायरा होता है, उसमें रहकर हम गुजारेंगे। और फिर उसके साथ साथ तरक्की के मौके भी होंगे और ये है कि ये एक यानी एक मान होगा कि हम एक आज़ाद जो है फ़िज़ा है उसमें यानी हम सांस ले रहे हैं। तो जो पाकिस्तान कैसे बना, कहाँ बना, मेरे ख़्याल में यानी आप जानते हैं थोड़ी सी ख़तरनाक बात जो मेरे नज़दीक यानी वो ये है कि मेरी यानी काफ़ी दोस्तों के साथ भी यानी बातचीत होती रहती है, तो मैं देखता हूँ कि वो जो है यानी इवन यानी हिस्ट्री से यानी मोस्टली लोग जो हैं वो बिल्कुल नाबल्द हैं। यकीन कीजिए कि उन्हें यानी उससे ना कोई शगफ है, अच्छा ना ही उनके पास कोई यानी मालूमात है, और ना ही मालूमात सही तरीके के साथ। मैं ये समझता हूँ पिछले 70-75 सालों में जैसे जिन ट्रक की बत्तियों के पीछे में लगाया गया ना, तो वो यानी मालूमात आवाम तक ठीक तरीके से पहुँचने ही नहीं दी गई। यानी हम और तनाज़ात और यानी मसाइल में यानी पड़े रहे हैं। ठीक है जी, आज यानी पाकिस्तान को बने हुए यानी आप देख लें कि 70 साल से काफ़ी ज़्यादा यानी वक्त हो गया है और अभी तक हमारी यानी वो थंबनेल पे भी आपने क्या हम सही समझ जा रहे हैं। तो अभी तक आप देख लें कि यानी हमारी सिमत जो है उसका हमें यानी मालूम नहीं है कि हम कौन सी समझ जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक यानी वीलॉग में कहा था कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से राइटर थे, शायर थे, मतलब बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत फिल्में भी लिखी उन्होंने और गीत भी बहुत ज़्यादा लिखे। तो मैं अवाइल उम्र से ही यानी मेरा उठना बैठना था और थोड़ा सा म्यूज़िकल फील्ड में होने की वजह से मेरा इंट्रैक्शन यानी काफ़ी बड़े लोगों के साथ रहा। आज भी जो यानी बच्चे कच्चे हैं तो मैं कभी कभी उनकी ज़ियारत के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ और उन पुराने लोगों जो रह गए हैं अब यानी उनसे मिलूँ। तो वो कहते थे ना कि जिन लोगों की सोच ही आज़ाद नहीं है। अच्छा, अक्सर एक फ़िक्रा आपने सुना होगा कि वो कहा जाता है ना कि सोच जो होती है वो इंसान की सल्तनत होती है। तो सोच इंसान की सल्तनत है और वो उसका ग़ुलाम है। तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे वो कहते थे कि सल्तनत जो सोच होती है वो इंसान की सल्तनत होती है और इंसान उसका बादशाह होता है। यानी वो उन्होंने उसके यानी अंगेस्ट बात की। तो लेकिन उन्होंने यहाँ जो हमारी सोच है वो ग़ुलाम है। सोच है ना,
ایک سوچ ہے کہ دیکھیں کہ انسان جتنا مرضی کمزور ہو جسمانی طور پر یا فائنینشلی یا حالات کی وجہ سے کمزور ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک صحت مند آدمی ہے اور فائنینشلی بھی وہ ٹھیک ہے اور معاملات بھی سیدھے چل رہے ہیں، تو دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ چیز ہے جی سوچ کی۔ ایک کمزور آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ آپ سے ڈرتا بھی ہے کہ اگر وہ اپنی دل کی یا سوچ کی بات کہے گا تو ہو سکتا ہے جی انہوں پھڑکا دیتا جائے، ٹھیک ہے جی، وہ اس ڈر سے تو چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو سوچ ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس سوچ کو نہیں نکال سکتے۔ استاد محترم نے مجھے، کیونکہ میں بس ایک ایوریج ذہن دہی آدمی ہے، تو اس وقت کیونکہ اتنا علم ہی نہیں تھا، اتنی اسٹڈی بھی نہیں تھی، تو وہ اس طرح یعنی بات سمجھاتے تھے کہ مثال کے طور پر نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو اور دنیا میں کوئی جابر ظالم انسان آ جاتا ہے نا ایک بندوق لے کے، تو تمہاری کن پٹی پہ وہ رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب انصاف کے متعلق تم نفرت کا اظہار کرو اور تم کہو کہ تم شدید نفرت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے تو زبان سے وہ الفاظ کہہ دو گے، تم قلم سے لکھ کے بھی وہ دے دو گے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن جو تمہارے اندر ایک سوچ ہے، جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ دنیا کا بڑے سے بڑا جو ظالم جابر انسان ہے نا، وہ بھی اس کو نہیں کچل سکتا، وہ بھی اس کو نہیں روک سکتا، وہ الفاظ کی صورت میں آپ کی زبان سے کلوا سکتا ہے، لیکن جو آپ کے اندر جو سوچ ہے اس کو وہ کسی صورت میں بھی نہیں نکال سکتا۔ تو مطلب اچھا یہ یعنی باتیں ہیں جی، یعنی آزاد منش لوگوں کی، یعنی ان قوموں کی جو دستور کے اوپر عمل کرتی ہیں اور جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کو ایک کورین بچے کی سٹوری بھی سنائی کہ 12-13 سال کا بچہ ہے، تو اس کی کیا پرائورٹیز ہیں، کیا یعنی اس کی سوچ ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ یہاں پر دیکھیں، یعنی ہمارے ہاں دیکھ لیں تو وہ نیشنلزم یعنی مجھے نظر نہیں آیا، ملکی مفاد مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا یعنی سوسائٹی میں جو یعنی سوچ بن گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ یعنی ہماری جو لوائلٹی ہے، ہماری جو وفاداری ہے، وہ شخصیات کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، اداروں کے ساتھ یا ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا میں نے آپ کو یعنی ایگزامپلس دی تھیں کہ جو ہے کہ جیسے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں مجھے کام کرنے کا موقع مل رہا، تو میں کل ہی کچھ دوست میرے یہاں ایجوکیشنسٹ ہیں، تو وہ کل رات کو کھانے پہ میرے یہاں تشریف لائے، تو ہم اسی لان میں بیٹھ کے یہاں رات کا یعنی کھانا کھا رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے، تو ان سے بھی میں یہی یعنی بات یعنی رات کو ہو رہی تھی کہ ایک لمبا عرصہ یعنی انسٹیٹیوٹ میں کام کیا جیسے نا، تو کیونکہ بیسیکلی میں آبزرور ہوں، میں ہمیشہ رویوں کو دیکھتا ہوں کہ یار خرابی کہاں ہے، تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ میں نے لیڈ کلاس کے بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں کم از کم 3 سے 4 پاکستان کے 23-24 سال تک میں نے وہاں خدمات انجام دی ڈفرینٹ پوزیشنز پہ، میوزک آرٹ میں بھی کام کیا۔ میں نے یعنی یہ چیز دیکھی ایک انسٹیٹیوٹ میں یعنی کام کرتے ہوئے نا، جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یعنی جو ہمارے کولیگز ہوا کرتے تھے، عملہ ہوا کرتا تھا، تو ان کی لائلٹی ادارے کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، جہاں جو موجد بنا تھا ان کے یعنی روزی روٹی یا ایک جو سٹیٹس آپ کا بنتا ہے، جو بھی وہاں کر ہیڈ بیٹھ جاتا تھا، جو بھی یعنی سینئر ہو جاتا تھا، تو سارے جناب وہ دیالے دوالے ہوں سفید کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا کوئی پرواہ نہیں۔ سو اسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ یعنی اب اسی رویے کو جیسے آپ کی وہاں سے گرومنگ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں آپ اسی رویے کو لے کے آئیں یعنی ملکی سطح پہ، تو یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہم جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، اچھا جو ہم بچوں کی گرومنگ کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول تو ہے کوئی نہیں،
ٹھیک ہے جی، اسی اتو تو ہی پڑھ کے سارا کچھ کری جا رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی نیشنلزم کا جو ایک جو فلاسفی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے یا پڑھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یعنی اس یعنی پوائنٹ کے اوپر بات کی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے بچوں سے، کہ یار جو ترقی ہوتی ہے، جو معاشی ترقی مثال کے طور پہ ہوتی ہے نا، کہ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ قانون پہ جو عملداری ہوتی ہے، دیٹ از دا پارٹ آف دا گیم. مجھے یاد ہے کہ میں یہ 2005 کی بات ہے، میں ایک بڑے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، تو مجھے میری ایگزیکٹو صاحبہ نے بلایا، تو بلا کے مجھے کہا جی مصطفیٰ صاحب ایک یہ سبجیکٹ ہے ویلیو ایجوکیشن. تو یہ کلاس 7 سے نا، یعنی 7 8 9 یعنی او لیولز کا وہ اسکول تھا، تو کلاس 8 سے اس کو پریپ 3 کہتے تھے، اور پھر وہاں سے او لیول شروع ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کلاس 6، پھر اس کے بعد پریپ 1 پریپ 2 پریپ 3 تک آپ نے کلاسز لینی ہیں، اتنے آپ کے ویکلی پیریڈز ہوں گے، اور آپ نے بچوں کو یہ ویلیو ایجوکیشن پڑھانی ہے، کیونکہ آپ کو تاریخ سے بھی شغف ہے، آپ کو ٹاپک سے بھی ہے. تو کیونکہ آپ بک ریڈر ہو، ہر وقت بھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس نالج ہے، ڈسکشن کا مزہ تھا، تو آپ پڑھیں. اچھا میں نے جناب ڈیفینیٹلی ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، ایک آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کہا جاتا ہے یو ہیو ٹو ایکٹ اپان دیٹ. میں نے جناب یعنی حامی بھری، تو میں نے اس کے بعد میں نے کہا نا کہ مجھے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کا پھر شوق ہے. تو اب وہ جو بکس جب میں نے دیکھی وہ یعنی پبلش پہ لوکلی ہی اس انسٹیٹیوٹ نے کی ہوئی تھیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ جو اسٹف تھا جب میں نے اس کو تھوڑا سا ریڈ کیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کسی پاکستانی نے نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کنورٹ ضرور کیتے ہیں انہوں، تھوڑی جی سمپل انگلش کر دیتے ہیں، بٹ خیر. اچھا اس میں سر کیا تھا، ٹاپکس کیا تھے؟ مثال کے طور پر قانون کی عملداری کیا ہوتی ہے، اچھا اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، میرٹس اور ڈی میرٹس. اچھا معاشی ترقی کتنی کی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا معاشی ترقی کے فوائد کیا ہیں اور ساتھ ڈی میرٹس بھی بتائے گئے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب امن کیا ہے، مثال کے طور پہ نا پیس اینڈ پراسپیرٹی ہم کہتے ہیں. اچھا امن کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. اچھا مجھے بڑا چمبا ہوا. میں پھر جناب اس وقت ایک دو دوست تھے جو انٹرنیٹ پہ بھی کافی گوگل وغیرہ میں یعنی رسائی رکھتے تھے، تو مجھے پھر ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کا یعنی موقع ملا. تو بیٹھ گئے، کیونکہ ابھی ویکینڈ تھا تو میرے پاس 2-3 دن تھے کہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھوں نا کہ یہ ویلیو ایجوکیشن کہاں پڑھایا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے اور کن کو پڑھایا جاتا ہے اور کس لیول پہ پڑھایا جاتا ہے. تو میری حیرت کی یعنی انتہا ہوئی کہ وہ جو سلیبس تھا وہ یو کے سے تھا مطلب، اور یہ جو ویلیو ایجوکیشن تھی یہ وہاں پر نرسری کلاس سے یعنی تھوڑا سا اس کو ایزی کر کے تو وہاں سے بچوں کی گرومنگ کی جاتی تھی. یعنی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ہم جا کے وہاں 7-8 کلاس میں ہم نے کہ ڈنگ ٹپاؤ حساب سے جی چلو آ گیا تے نقل مارو تے نال شروع کرو، پلاننگ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آئی واز ناٹ اے پرفیکٹ پرسن کہ یعنی میں پڑھاتا، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا زبردست اسپیسیفک تھا سبجیکٹ. تو میری حیرت کی انتہا ہوئی، کیونکہ اس میں سر وہ ساری میرٹس اور ڈی میرٹس ایک انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اچھا ملک کیسے گروتھ کرتا ہے، ملک کے قانون پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا پیرامیٹرز کرنے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کیا ہے، اچھا معاشی ترقی کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس میں جو مین پاور ہے اچھا وہ کس طرح یعنی کام کرتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے جو ایک انوائرمنٹ یعنی اپنے کنٹری میں ایک برابری کی اور بالکل ایک آپ نے انصاف کے اصولوں کے مطابق یعنی کرنی ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے اور وہ کیسے نظر آتی ہے. اچھا آپ کی جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں، اچھا وہ کس طرح کام کرتی ہیں. اچھا وہ کن میٹرز کو چھیڑتی ہیں. اچھا عوام الناس کے یعنی معاملات کو، اچھا ہیومن رائٹس جو ہیں مطلب ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو وہ یعنی وہ بھی اس میں تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے تنظیموں کا بننا اور گراس روٹ لیول پہ یعنی کام کرنا، تو یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. تو
یعنی جوں میں پڑھتا گیا پھر میں اس کے یعنی نوٹس تیار کرتا تھا، آؤٹر لائن بناتا تھا اور لائن بنا کر تو پھر میں بچوں کو یعنی مطلب کروایا کرتا تھا. تو اچھا اس کے رزلٹس بھی مجھے یعنی فیل ہونا شروع ہوئے کہ میں نے تقریباً 6 ماہ وہ سبجیکٹ پڑھایا. اور پھر اس کے بعد جوں جہاں مجھے یعنی موقع ملا تو وہ باقی انسٹیٹیوٹس میں گیا تو وہاں ان کی اسکیم آف اسٹڈی میں تو نہیں تھا لیکن میں نے پڑھانے کی کوشش کی. تو بعد میں پھر وہاں یعنی وہیں لے کے یعنی آتا ہوں. دیکھیں آج 70 سال سے کافی زیادہ یعنی وقت ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے تو ابھی تک بھی اسی وہ کندھار والی گڈی تے ہی بیٹھے. میں نے وہ اپنے استاد محترم کی بات آپ کو بتائی تھی نا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھی اسی کی ترقی کرنی ہے، ہمیں بٹھائے ہی غلط گاڑی کے اوپر گیا ہوا. تو بڑا جی انفارچونیٹ ہے کہ یعنی ہم نیشنلزم جو ایک ہوتا ہے اچھا یعنی ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے کوئی انفارمیشن آپ لے لیں اپنے ملک کے متعلق ان کو نہیں. اچھا انہوں دی فلم پسندیدہ بھی کوئی ہالی ووڈ دی ہوئے گی یا کسی ہمسائے ملک کی ہوگی. میوزک بھی سنن گے یا تو باہر دا سنن گے، ٹھیک ہے جی، تے یا وہ تو مطلب یہ ساری چیزیں یہ وہی ہیں کہ کندھار والی گاڑی پہ جو یعنی بٹھایا گیا ہے کچھ قوتوں نے، کچھ جو آپ کی سوچ پہ یعنی توجہ نہیں دی، اچھا سوچ کو آزاد نہیں ہونے دیا. تو بس جناب یعنی المیہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یعنی ہم رائے راست پہ آ جائیں. اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے کہ اچھا اس پہ خیر میں نے پہلے بھی ایک چیز بتائی ہوئی ہے، میں پھر رپیٹ کروں گا کہ میرے وجدان یا حساب کے حساب سے 30 نومبر 2026 تک یعنی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو دستور کے مطابق یعنی چلانا پڑے گا. اور پھر شاید اس کے بعد کچھ ضابطے ایسے یعنی بن جائیں کہ ہم عوام الناس پر یعنی کام کرنا شروع کریں. کچھ گراس روٹ لیول سے یہ جو گندگی 70 سال کی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے جی، وسائل کس سے دے تو جا قدرے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عوام میں نہ اس کو صحت کی سہولت ہے نہ اس کو تعلیم کی سہولت ہے، ٹھیک ہے جی، بس پاکستان جی زندہ باد یعنی ہم یہی نعرے لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ آج کے دن کے صدقے عوام کا شعور بیدار ہو، انہیں پتہ لگے کہ جی دستور کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا، وہ اس پہ سوچیں، ریاست کے ساتھ کھڑے. ریاست سے مراد مراد یہ کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اور جو سیاسی وابستگی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پاکستان کے مفاد میں سوچیں کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے اور یعنی ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ ٹاپک آگے چلتا رہے گا. جیسے آپ کو پتہ میں نے سلسلہ کیا ہوا ہے تو یہ تو آج 14 اگست تھا تو مجھے بولنا پڑ گیا. تو آئی ایم شیور کہ آپ کو یعنی ویلاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.